बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने एक हकीकी बुज़ुर्गवार जिनका नाम मुल्ला हादी सब्ज़वारी था। मुल्ला हादी सब्ज़वारी ये सब्ज़वार के रहने वाले थे। सब्ज़वार ईरान में नीशापुर के करीब एक जगह का नाम है। आप यकीनन देखें कि कैसे कैसे उलमा हमारे सामने से गुज़रे हैं। आप जब मुतालिया करेंगे उनके बारे में तो आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे उलमा हमारे सामने से गुज़रे हैं। मुल्ला हादी सब्ज़वारी का एक मशहूर और मारूफ वाक़या मिलता है। आप देखें कि दुनिया में जितने भी इंसान हो, कोई भी हो, हर इंसान किस चीज़ की चाहत रखता है? दौलत की, शोहरत की। किसको दौलत और शोहरत की परवाह नहीं होती। लेकिन यकीनन आप देखें कि जब कोई हकीकी परवरदिगार आलम का चाहने वाला होता है तो कैसे कैसे उसको आप इस चीज़ के मुखालिफ पाएंगे। यानी अगर आम इंसान दौलत से मोहब्बत करेगा तो जो परवरदिगार आलम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो दौलत को हीच समझेंगे, कुछ नहीं समझते हैं। इसी तरह से आप देखें कि मुल्ला हादी सब्ज़वारी का एक बहुत ही मशहूर मारूफ वाक़या मिलता है। ये थे कौन? ये एक मदरसे में फ़लसफ़े के उस्ताद थे। बहुत बेहतरीन फ़िलासफ़र और बहुत मशहूर और मारूफ फ़िलासफ़र थे। इनका नाम पूरे ईरान में मशहूर और मारूफ था। इनको लोग चेहरे से भले न जानते हों, लेकिन इनके नाम से लोग इनको जानते थे, इनके इल्म की वजह से। चुनांचे एक मरतबा मुल्ला हादी सब्ज़वारी ने सोचा कि शायद मेरा नाम इतना ज़्यादा मारूफ हो रहा है और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप देखें, शोहरत हर इंसान को पसंद होती है, लेकिन मुल्ला हादी ने जैसे ही एक दिन जहन में इनके आया कि मुझे लगता है कि ये शोहरत बुत बन गई है मेरे लिए, जिसको देखो वो तारीफ़ किए जा रहा है। अब इन्होंने सोचा कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। चुनांचे मुल्ला हादी ने जिस दिन ये बात सोची, उसी के दूसरे दिन सुबह सवेरे सामान उठाया और चुपचाप मदरसे को छोड़कर निकल गए। ऐसा जैसे ये निकले, दूसरे दिन पूरा मदरसा इनको ढूंढने लग गया कि मुल्ला हादी सब्ज़वारी कहाँ चले गए। अब तलाश किया जा रहा है, अब करीब करीब देखा जा रहा है कि मुल्ला हादी कहाँ है। मुल्ला हादी कहीं नहीं मिले। ऐसा मालूम होता था कि मुल्ला हादी इस रूए ज़मीन से गायब हो गए हैं। चुनांचे इधर मुल्ला हादी का मामला क्या हुआ कि मुल्ला हादी उस जगह से निकले और बहुत दूर एक मकाम पे गए और जाने के बाद क्या देखा कि एक टूटा फूटा मदरसा है। उस मदरसे में तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि मदरसा चूँकि बहुत ज़्यादा मारूफ और बहुत ज़्यादा बड़ा मदरसा नहीं था। चुनांचे उस मदरसे के पास पहुँचे मुल्ला हादी और क्या देखा उन्होंने कि सहने मदरसे में बहुत ज़्यादा गंदगी है, यानी पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं। जैसे मुल्ला हादी ने ये मंज़र देखा, देखने के बाद एक मरतबा शाखें तोड़ी कुछ दरख्त की और शाखों को समेटा, एक साथ यकजा किया और शाखों को झाड़ू की शक्ल देके एक मरतबा मुल्ला हादी ने वो जो पत्ते पड़े हुए थे उनको यकजा करना शुरू किया, साफ़ करना शुरू किया। अपनी आप लैंग्वेज में कह लें कि उन्होंने झाड़ू देना वहाँ शुरू कर दिया। अब जो उस मदरसे के न जाने प्रिंसिपल थे या उस्ताद थे, उन्होंने देखा तो चूँकि मुल्ला हादी को कोई उस जगह पे जानता नहीं था। अब एक मरतबा जैसे ही मुल्ला हादी का ये काम देखा तो एक मरतबा वहाँ के जो उस्ताद थे, टीचर थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हैं, आपका क्या नाम है। लेकिन आप देखें कि मुल्ला हादी ने क्या सोचा था कि मेरा नाम और मेरी शोहरत ख़त्म हो जाए, इसी वजह से वो वहाँ से छोड़ के गए थे। मुल्ला हादी ने ये नहीं बताया कि मेरा नाम मुल्ला हादी और मैं वो हूँ, फला उस्ताद हूँ। मारूफ थे, सभी जानते थे, लेकिन मुल्ला हादी ने अपना तारुफ नहीं करवाया। चूँकि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लिबास बहुत बोसीदा पहने हुए थे। अब जैसे उन्होंने देखा तो देखने के बाद कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या नाम है? तो मुल्ला हादी ने अपना नाम अब्दुल्ला या अब्दे मिस्कीन जैसा कुछ नाम लिया। चुनांचे जैसे ही उस्ताद ने सुनने के बाद कहा कि आप क्या काम करते हैं? कहा मैं कोई काम नहीं करता। कहा अच्छा, आप कोई काम नहीं करते। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस्ताद कहता है कि मेरे यहाँ जो खादिम था चंद रोज़ पहले, चंद अरसे पहले वो इंतकाल कर गया है और मेरे पास खादिम की ज़रूरत है, तो क्या आप
خادم کے طور پہ میرے یہاں رہنا پسند کریں گے؟ اگر آپ رہنا چاہیں گے تو میں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں جو طلباء کو میں دیتا ہوں میں آپ کو بھی دوں گا، آپ کو رہنے کی جگہ دوں گا۔ ملا ہادی سبزواری نے سوچا اب اس سے اچھی کیا بات ہے۔ اب دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کیسی کیسی مدد کی ہے۔ ملا ہادی سبزواری اب وہیں پہ رہنے لگے، اور ان کا کام کیا تھا؟ سوچئے ایک استاد، اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ بچے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پانی لا کے دیجئے، وہ پانی لا کے دے رہے ہیں۔ جو کام بچے کہہ رہے ہیں ایک خادم کی طرح ان کی خدمت میں لگ گئے، بچوں کی خدمت میں۔ سوچئے کہ ایک استاد، ماہر استاد، بہترین عالم جو معروف تھا، وہ ساری سکون اور اطمینان چھوڑ کے ایک جگہ پہ پہنچا، وہ بھی استاد کی حیثیت سے نہیں، مدرسے میں ایک خادم کی حیثیت سے رہنے لگے۔ اب اس کے بعد دن بیتتے گئے، مہینہ بیتا، عرصہ بیتتا گیا۔ دھیرے دھیرے ایک دن واقعہ یہ پیش آیا کہ ملا ہادی ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پہ دو بچے آپس میں پڑھائی کر رہے تھے، مطالعہ اور مباحثہ کر رہے تھے۔ چنانچہ ملا ہادی کی ایک کتاب بہت مشہور اور معروف ہے جس کا نام منظومہ ہے۔ ملا ہادی نے اس کتاب میں بہت سے فلسفیکل آئیڈیاز جو ہے نظم کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی، اور اتنی معروف، آپ سوچیں کہ یہ کتاب تھی فلسفی کی کہ ملا ہادی کی یہ مشہور کتاب مدارس میں چلتی تھی، مدرسے میں لوگ اس کتاب سے درس دیتے تھے۔ چنانچہ بچے بیٹھے ہوئے مباحثہ کر رہے تھے، ملا ہادی نے جیسے یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچے ایک نظم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد تشریح اور ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن غلط ترجمہ کر رہے ہیں، غلط نتیجہ نکال رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ملا صاحب دیکھتے رہے، آخر برداشت نہ ہو سکا، قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آپ لوگ غلط نتیجہ نکال رہے ہیں۔ ملا صاحب نے یہ نہیں کہا ہے۔ کہا اچھا تم جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا کام ہے جھاڑو لگانا۔ بچوں نے کہا، چونکہ ظاہر ہے وہ خادم کی حیثیت سے تھے، اگر کوئی بھی آپ کے سامنے، آپ کہیں پہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں کے خادم اگر آپ سے کہے آپ کے اسٹڈی کے بارے میں کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ایسے ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کا کام یہ پڑھائی لکھائی کا نہیں ہے، آپ کا کام ہے کام کرنے کا، تو آپ اپنے کام پہ دھیان دیجئے، ہمارے پڑھائی کے بیچ میں نہ آئیے۔ ویسے جب ملا ہادی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے میں اپنا کام کر لوں گا، یقیناً مجھے پتہ ہے، لیکن جو آپ یہ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں، نتیجہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ملا ہادی نے کچھ اور کہا ہے۔ جیسے یہ بات سننے کے بعد ایک مرتبہ ملا ہادی بچے کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ہی بتا دیجئے کہ صحیح کیا ہے۔ ملا ہادی، چونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا، اب انہوں نے ایک مرتبہ تشریح کرنا شروع کی۔ جب تشریح کی تو ایک مرتبہ بچے دیکھتے رہ گئے کہ ایک خادم، ایک نوکر اس طرح سے تشریح کر رہا۔ اچھا پھر بچوں نے سوال کیا، جب بچوں نے سننے کے بعد کہا ہاں بات تو صحیح ہے، آپ نے ایک دم صحیح بتایا، لیکن یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آپ تو نوکر ہیں، یہاں پہ خادم ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا اچھا پھر بھی نہیں بتایا۔ اب یہ کوئی انسان ہوتا اتنی دور دراز جانے کے بعد، اگر آپ کوئی چیز نظم کیجئے، مثال کے طور پہ ایک آپ شعر کہیے، اگر آپ کا شعر کوئی دوسرا پڑھتا ہوا نظر آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ فوراً کہہ دیں گے ارے بھائی صاحب یہ جو آپ شعر پڑھ رہے ہیں نا یہ میرا شعر ہے۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے شہرت کی، اور اگر کوئی سامنے والا کہہ دے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد تشریح شروع کر دے تو یہی انسان کہے گا نا کہ میرا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ملا ہادی اس وقت بھی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ میری کتاب لکھی ہوئی ہے، میں ہی ملا ہادی ہوں۔ خیر جب ملا ہادی نے یہ بات کی تو اس کے بعد جانے لگے تو جو دو بچے تھے ان دو بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کہ کاش ملا ہادی نے اس کی شرح لکھ دی ہوتی تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی۔ ظاہر سی بات ہے جو بچے پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا، سخت ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں اس کا ترجمہ ملے، اس کی کوئی شرح مل جائے۔ تو ایک بچہ کہتا ہے اس میں سے کہ اگر اس کی شرح مل جاتی تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ چنانچہ ملا ہادی نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد کچھ کہا تو نہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات لگ گئی۔ اب ایک مرتبہ عرصہ بیتتا رہا، ملتا ہے روایت میں کہ 2 سال لگاتار ایک بہترین استاد، کہ جو استاد تھا اور مشہور اور معروف استاد تھا، 2 سال تک اسی مدرسے میں خادم کی حیثیت سے بچوں کی خدمت کرتے رہے اور خادم بنے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں مشہور اور معروف ہونے کی وجہ سے میرے اندر غرور اور گھمنڈ نہ آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی 2 سال گزر گیا، 2 سال کے بعد جو مدرسہ تھا وہ تلاش کر رہا بھائی ملا صاحب کہاں غائب ہو گئے، میرے استاد کہاں غائب ہو گئے۔ اچھا چونکہ یہ بہترین استاد تھے اور لوگ ان کے
ذہن سے واقف تھے، تو ایک استاد نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہے یہ ملا صاحب جہاں بھی ہوں گے تو مجھے اتنا یقین ہے، چونکہ وہ استاد ہیں تو استاد ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا آئیڈیا ہے کہ کسی مدرسے ہی میں ہوں گے۔ اچھا، استاد نے بھی اندازہ لگایا کہ مدرسے میں ہوں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی مدارس تھے قریب قریب کے سبھی جگہ پہ اطلاع کر دی کہ بھائی اس طرح کا پہلے زمانے میں کیمرہ، موبائل یہ وغیرہ تو تھے نہیں کہ انسان فوٹو بھیج کے فوراً معلوم کر لے کہ کہاں ہے یہ صاحب، ایسی فوٹو ہے۔ انہوں نے حلیہ بتایا کہ ایسا ایسا حلیہ ہے، اس طرح کی شکل ہے، اس طرح کی صورت ہے، اور یہ اس طرح کا انسان اگر آپ کو کہیں دکھے تو بھائی بتا دیجئے گا میرا استاد غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کی بات اطلاع ملی ایک مدرسے میں، جس مدرسے میں یہ تھے 2 سال کے بعد جب اس مدرسے کو یہ اطلاع ملی تو جو وہاں کے ٹیچر تھے، پرنسپل تھے، ان تک یہ جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ چل ایک خط لکھا، انہوں نے جس مدرسے سے پیغام آیا تھا اس کو خط لکھا، کہا کہ دیکھیے جس طرح سے آپ نے بتایا ہے اس طرح کا ایک انسان میرے یہاں ہے تو، لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نوکر ہے میرے یہاں، خادم ہے، لیکن اگر آپ کو تسلی چاہیے تو تسلی کے لیے آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی داڑھی ایسے، وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اس طرح کی نشانیاں تو اس کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ خادم ہے اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ملا ہادی سبزواری ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی پرنسپل صاحب کے پاس یہ اطلاع پہنچی، فوراً لوگوں کو لیا اور لینے کے بعد اس مدرسے میں پہنچے۔ بھائی صاحب جیسے ہی مدرسے میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ملا ہادی سبزواری کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سلام کیا، گلے ملے، ارے آغا آپ یہاں پہ اس طرح سے، آپ استاد اس طرح سے یہاں خادم کی حیثیت سے، کیا بات ہے، کیا وجہ تھی؟ اب ملا ہادی نے بتایا، کہنے لگے کہ بھائی وجہ یہ تھی کہ میرے اندر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ معروف ہونے کی وجہ سے کہیں غرور اور گھمنڈ نہ آ جائے، اس وجہ سے میں نے ایسا قدم اٹھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی ملا ہادی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، آپ نے اپنے نفس کے اوپر بہت کنٹرول کیا، اب آپ چلیں اور مدرسے میں رہیں، بہت ہو گیا، آپ کی وجہ سے بہت سے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ تب بھی اس وقت بھی ملا ہادی جا نہیں رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے، یعنی جو لینے آئے تھے ملا ہادی صاحب کو، وہ کہنے لگے کہ ملا صاحب آپ کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آئمہ علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب خدا اور آئمہ علیہ السلام کا واسطہ دینے کی بات آئی تو ملا ہادی اس وقت کہنے لگے کہ چلیے اچھا ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی یہ بات معروف ہوئی، مشہور ہوئی، تو ایک مرتبہ جتنے بھی بچے تھے مدرسے کے، ظاہر سی بات ہے نوکر کے ساتھ ایک جو بچے ہوتے ہیں ان کا کیسا سلوک ہوتا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا خود آپ سوچئے، آپ کے اگر سامنے کوئی نوکر ہے آپ کا، تو آپ کے سامنے، یا آپ کا اگر کوئی نوکر نہیں بھی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک نوکر کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک مرتبہ سارے بچے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بڑے استاد، آپ استاد ہیں اور یہ ہے وہ ہے، میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا، میں نے آپ سے یہ کام کروا لیا، میں نے آپ سے یہ کروا دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ ملا صاحب کے اوپر صاحب ان سب باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کہہ رہے کوئی بات نہیں، ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا ایک استاد، جب معلوم ہو گیا بچے آ رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہا میں نے معاف کیا، مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے باوجود اب دیکھیں 2 بچے وہ آتے ہیں کہ جنہوں نے ملا ہادی کے سامنے جو بحث کر رہے تھے بیٹھے ہوئے منظومہ پہ، اس منظومہ پہ، اور اس میں ایک جو شعر تھا اس کی تشریح کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، ملا ہادی نے اس کو صحیح کیا تھا، وہ دوڑ کے آئے بھائی صاحب۔ آنے کے بعد کہتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں، اور لگنے کے بعد کہتے ہیں ملا صاحب مجھے معاف کریے گا، آغا مجھے معاف کریے گا، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ استاد ہیں، آپ نے خود اس کتاب کو لکھا، آپ خود ہی ملا ہادی صاحب ہیں۔ اے صاحب، ان بچوں نے بہت معافی وغیرہ مانگی۔ اب جب معافی وغیرہ مانگی تو مانگنے کے بعد ایک مرتبہ ملا ہادی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا، لیکن جانے سے پہلے ملا صاحب نے ایک بات کہی کہ بیٹا تم نے ان دونوں بچوں میں سے ایک نے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ کہ کہا تھا کہ کاش اگر ملا صاحب نے اس کی کوئی شرح لکھ دی ہوتی تو میری زندگی آسان ہو جاتی، میری پریشانیاں آسان ہو جاتی۔ جیسے ہی جانے لگے ملا صاحب، جانے سے پہلے کہتے ہیں اس بیٹے کو بلا کے، اس طالب علم کو بلا کے قریب بلاتے، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا تم نے صحیح کہا تھا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے اس کی شرح لکھوں گا، اور جب تک اس شرح کو نہ لکھوں گا یہاں سے نہ جاؤں گا۔ خیر اس کے بعد ماجرا کچھ ایسا ہوا کہ ملا ہادی صاحب کو وہاں سے جانا پڑا، جب زیادہ کہنے لگے لوگ۔ اب سوچیں آپ کہ جس ملا ہادی کو
لوگ مشہور اتنے تھے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ ملا ہادی صاحب یہاں خادم کی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو قرب جوار کے جتنے بھی لوگ تھے، جیسے ہی جن کو معلوم ہوا کہ ملا ہادی صاحب ایک خادم کی حیثیت سے اتنے دنوں سے مدرسے میں رہ رہے تھے، سبھی آ گئے زیارت کے لیے، بھائی ملاقات کے لیے، اور اس کے بعد میں سبھی ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اب یہ جب جانے لگے تو چلے گئے لینے، اس کے بعد یہ چلے تو گئے لیکن جانے کے بعد انہوں نے واقعے میں ملتا ہے کہ اس کے بعد جانے کے بعد انہوں نے شرح لکھی، اور شرح لکھنے کے بعد اس لڑکے کو یعنی اس طالب علم کو بھجوائی۔ اب سوچیں کہ حقیقی علماء کس طرح کے ہوتے ہیں۔ عالم دین یقیناً ایسے ہی ہوتے ہیں، پروردگار عالم کے لیے اگر کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ذرہ برابر ان کو اگر احساس ہو جاتا ہے کہ اس میں ہمارا نام ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، تو وہ اس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے وہ تھے ہی نہیں۔ لیکن یقیناً اگر پروردگار عالم کے لیے حقیقت میں صدق دل سے، یقین کے ساتھ اور بہترین نیت کے ساتھ کوئی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو پروردگار عالم بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔